जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, केरला भारत के अंदर एक कन्वेंशन हो रहा था और उस कन्वेंशन के अंदर कहा जाता है कि 2-3 धमाके हुए हैं। एक शख्स टू दिस पॉइंट जो है वो मारा गया है, बहुत सारे ज़ख्मी हो चुके हैं। कहा जाता है मल्टीपल एक्सप्लोजन्स हुए हैं कन्वेंशन सेंटर में। और इसमें ये एक आई थिंक इसका नाम था कोई ज़मरा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। कोई 10 किलोमीटर सिटी सेंटर से दूर है। 2000 के करीब लोग वहाँ पे अटेंड कर रहे थे और ये चीज़ है। अच्छा, आप मुख्तलिफ़ लोगों को सुनें और देखें कि क्या हो रहा है। मैं अभी देख ही रहा था कि इंडिया टुडे पे बातें चल रही थी कि हमास के जो लीडर है उन्होंने एक वर्चुअल एड्रेस किया है प्रो फ़लस्तीन रैली केरला के अंदर। ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी किसी हमास लीडर ने इस तरह डायरेक्ट नहीं किया जिस तरह इंडिया के अंदर ही है। और ये कहा जाता है कि लीडर एक हमास, ज़ाहिर बात है जिसको सारी दुनिया टेररिस्ट ग्रुप कह रही है, खालिद मशअल, जिन्होंने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया है केरला जो मलप्पुरम जो था उसमें, जिसकी बीजेपी ने उसको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया। और अब ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और ये मेरा ख़्याल है जो इसका नाम था सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट, जो कि यंग विंग है जमात इस्लामी का। सो भारत के अंदर भी जमात इस्लामी अभी मौजूद है। मेरी पीएचडी जमात इस्लामी पाकिस्तान के ऊपर है और इसके जो ट्रांसनेशनल कनेक्शंस हैं उसके ऊपर मैंने बात की हुई है। और मैंने बताया था कि कितने ताल्लुकात कमज़ोर पड़ चुके हैं और क्या हुआ है। लेकिन दैट्स नॉट द पॉइंट हियर। द पॉइंट इज़ कि जमात इस्लामी जो है उसके जो यूथ विंग है इंडिया के अंदर, उन्होंने किया। पाकिस्तान के अंदर भी जो जमात-ए-इस्लामी है वो प्रोटेस्ट करने की बड़ी कोशिश कर रही है और वो कहते हैं कि हमने यूएस एम्बेसी या यूएस कॉन्सुलेट्स के बाहर जाना है, लेकिन गवर्नमेंट उनको जाने की इजाज़त नहीं दे रही, बिकॉज़ उससे एक नई वेव जो है वो एक्सट्रीमिज़्म की उठ सकती है। अब भारतीय जनता पार्टी जो है, उनके लोगों ने इसको कंडेम किया है और उन्होंने कहा है कि ये बड़ी गलत हुआ है कि हमास के लोगों ने क्यों ऐसे वहाँ पे किया है। और बल्कि मैं देख रहा था कई लोगों ने मीडिया पे अपने ट्विटर हैंडल पे लगाया हुआ था कि इंडिया को जो नया सरप्राइज़ है वो केरला से मिलेगा, कश्मीर से नहीं मिलेगा। और कई लोगों के लिए जो हमास के लोग हैं वो रोल मॉडल हैं, जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बिकॉज़ उनको वोट चाहिए एंड सो फोर्थ। और उन्होंने कहा कि अगर भारत की सरकार इस पे एक्शन लेगी तो वो कहें जी ये इस्लामोफोबिया है, ये ज़्यादती हो रही है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। सो इट मीन्स के द इंडियन जो, और फिर साथ ही जैसे ही ये बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशंस की, ट्वीट्स की, बात की, तो जो है वो ये हमला भी आज वहाँ पे हो गया है। अब ये जो कोची कन्वेंशन सेंटर है, इसमें अगर ये हमला होता है, अगर आपको याद होगा थोड़ा अरसा पहले हमने एक डिस्कशन भी की थी इस हवाले से कि इंडिया के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है। केरला स्टोरी एक मूवी आई थी, ठीक है जी। और ये कहा जा रहा है कि ये बेसिकली वो जो एक जो लव जिहाद एंड ऑल दैट थी। सो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि केरला के अंदर अगर आप इसकी जो है वो पॉपुलेशन देखें, तो पॉपुलेशन तो इसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बड़ी तादाद में है, लेकिन इसमें सुनने में आया है कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है दैट इज़ आल्सो इन बिग नंबर। और ये देख लें कि जिसे वो कह लें 56% जो 54% पॉपुलेशन आई थिंक, या 55 कह लें परसेंट पॉपुलेशन जो हिंदू है, कुछ तकरीबन 26 से 27% पॉपुलेशन मुस्लिम है और 20% पॉपुलेशन क्रिश्चियन है। अब ये एक डायकोटमी है कि अगर 26% पॉपुलेशन, और केरला जो है उसका नाम हमेशा इसमें भी आता है कि वहाँ एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। सो अगर केरला के अंदर जिसे वो कहते हैं ना क्रिश्चियन 20% है, सिख बहुत कम है, 0.01% है, लेकिन ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो मुसलमानों और हिंदुओं की है। और ये जो बड़ी तादाद है मुसलमानों की, ऑब्वियसली जहाँ-जहाँ पे भारत के अंदर
مسلمان اور جو ہندو ہیں وہ کہیں نہ کہیں پہ ان کے کوئی نہ کوئی مسئلے تو چلتے ہی رہتے ہیں، اس حوالے سے ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن کیرالہ کیا سٹوری بننے جا رہا ہے، یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ کیا کیرالہ جو ہے وہ نیا کشمیر بننے جا رہا ہے؟ کیا کیرالہ جو ہے، جو انڈیا یہ کہہ رہا ہے جی کہ اس میں ہمیں بڑی تشویش ہے، اور اب دیکھیں یہ جو سیریز آف بلاسٹ ہونا، ایک ہوتا ہے ایک بلاسٹ ہونا، ایک ہوتا ہے پھر سیریز آف بلاسٹ ہونا، اور سنڈے پریئر کنونشن تک کرسچن لوگوں کا، سو اس میں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ تو یہ آئی ای ڈی بلاسٹ ہے، اس کو بولتے ہیں امپرووائزڈ ایکسپلوسو، جسے آپ کہہ لیں بلاسٹ ہے یہ، اور امپرووائزڈ ایکسپلوسو جو ڈیوائس ہے یہ بڑی ٹیکنیکل چیز ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے کسی لوگوں نے اس کو تیار کیا، مٹیریل اکٹھا کیا، اس کو جوڑا، پلان کیا، سمجھا۔ اور اچھا مزے کی بات ہے، اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو منی پور میں بھی کرسچنز کے اوپر جو ہے وہ کافی حملے ہوئے، اور اس پہ جو یورپین یونین نے بھی بات کی، اور ادھر بھی عیسائیوں پہ حملے ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ایک انٹرسٹنگ، جسے وہ کہتے ہیں نا، ایک پوائنٹ ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور اس انسیڈنٹ کے اندر جو کیرالہ کے چیف منسٹر صاحب ہیں پنرایا وجن صاحب، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے میڈیا سے، ظاہر بات ہے ابھی تو ظاہر بات ہے نیا نیا ہوا ہے اور وہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن یہ صبح صبح انڈیا کے اندر یہ چیز ہو جانا، اور پرٹیکولرلی کرسچن آبادی میں، اور انڈیا کے اندر جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس میں پالیٹکس بڑی آتی ہے جی، پھر وہاں پہ اتنی پالیٹکس آتی ہے، اتنی پالیٹکس آتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس حد تک پالیٹکس وہاں پہ پہنچ سکتی ہے۔ سو اب اس میں کیا کیا پالیٹکس گھسے گی، اس میں کیا کیا پالیٹکس ہوگی، لیکن حماس کے لیڈر کا ایک ورچوئل خطاب کرنا وہاں پہ، یہ ایک بریکنگ سٹوری سے کم نہیں ہے، کیونکہ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی پاکستان کے اندر کسی جسے وہ کہتے ہیں نا مقام کے اوپر حماس کے کسی لیڈر نے خطاب کیا ہو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جماعت اسلامی پاکستان ہے وہ تو ڈر رہی ہے، وہ تو ڈرتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں۔ لیکن جو جماعت اسلامی یوتھ گروپ انڈیا کے اندر ہے، دے آر ویری تگڑے لوگ ہیں، وہ بہادر اس سینس میں ہیں کہ انہوں نے یہ مول لے لیا، خطرہ مول لے لیا، ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں۔ کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جو پرائم منسٹر نریندر مودی کی گورنمنٹ ہے، دیٹ از ویری مچ پرو اسرائیل، دیٹ از ویری مچ پرو، جسے کہتے ہیں نا بی بی نتنیاہو، اور جو اس وقت فلسطین میں، غزہ میں ہو رہا ہے۔ ابھی کل جو ووٹ ہوا تھا ادھر یو این جنرل اسمبلی میں پرسوں، اس میں انڈیا نے کمپلیٹلی ابسٹین کیا، بلکہ انڈیا ساؤتھ ایشیا کا واحد ملک تھا جس نے ابسٹین کیا، اور باقی کسی ملک نے ابسٹین نہیں کیا۔ سو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کیا مزاج ہے انڈیا کا، انڈین گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے، انڈین گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے یا کیا کر رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز ہو جانا وہاں پہ، ٹھیک ہے، یہ چیز، اس چیز کا وہاں پہ ہو جانا از سم تھنگ جو خطرے سے خالی نہیں ہے۔ نریندر مودی کی سرکار ہر کوشش کرے گی۔ دیکھیں انڈیا کے اندر الیکشنز آ رہے ہیں، اور یہ جو الیکشنز ہوتے ہیں انڈیا کے، یہ دے آر فل آف پالیٹکس، بیکاز ایک بڑا ملک ہے، 1 ارب 40 کروڑ کا ملک ہے، تو ان کو کچھ نہ کچھ اس طرح کے معاملات ضرور کرنے پڑتے ہیں وہاں پہ لوکلی، ٹھیک ہے جی۔ آپ دیکھیں پورا جو اس وقت انڈین میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، کیونکہ ایک ویڈیو اور جو ایک ایکشن کا ری ایکشن ہے جی۔ اب ایکشن کا کیا ری ایکشن ہے، کہ ایک ویڈیو آئی ہے خالد مشعل کی، اور اس کے اگینسٹ میں یہ دھماکے ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پھر اس کو ایسے ہی ہم لیتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک، مجھے تو ایک امپورٹنٹ، میں اس کو ڈیولپمنٹ سمجھتا ہوں، میں اس کو چھوٹی چیز نہیں سمجھتا، اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جب اب ظاہری بات ہے، یہ اس کو جب میں دیکھوں گا نا اس چیز کو، اس ایشو کو، ایک تو یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، لیکن دوسرا میں ڈیفرنٹ پرسپیکٹیوز بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں جو انڈیا سے آ رہے ہیں، اور وہ جو پرسپیکٹیوز ہیں وہ سارے کے سارے وہ کیرالہ کے انوائرمنٹ کے لیے اس کے ماحول کو اثر انداز کر سکتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ
یہ کہا گیا جی کہ اگر خالد مشعل نے یہ بات کی ہے تو کیوں کی ہے، خالد مشعل نے وہاں کیوں خطاب کیا ہے، اور جماعت اسلامی کی اب کیا ایکشن آ سکتا ہے۔ لیکن عموماً میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انڈیا کے اندر جماعت اسلامی یا مسلم جماعتوں کو چھیڑنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک کو چھیڑتے ہیں تو وہ سارا، بیکاز انڈیا از جسے وہ کہتے ہیں نا ہندو ڈومینیٹڈ کنٹری ہے، کانسٹیٹیوشن میں تو جو اور چیز ہے، لیکن جو پالیٹکس ہے، میڈیا جو ہے، کلچر ہے، جو سوسائٹی ہے، تو وہاں پہ جب آپ جو مسلمس کے ساتھ یا کسی سکھوں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو آواز بڑی بلند ہوتی ہے۔ تو یہ دی انڈین گورنمنٹ ول ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ وہ کس طرح کی پولرائزیشن اگر اس سے پیدا ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیونکہ اگر سوشل میڈیا پہ تو اس وقت آپ انڈیا کے دیکھیں تو دی انٹائر سوشل میڈیا جو ہے نا وہ ابل رہا ہے، اور وہ یہی کہہ رہا ہے جناب دیکھیں نا یہ جو کل ہوا ادھر خالد مشعل نے کیا، تو اس کے رسپانس میں یہ چیز آئی ہے، ٹھیک ہے۔ سو آپ اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا آئندہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے۔ نریندر مودی اور ان کی جو پارٹی ہے، وہ جو لوگ ہیں، انہوں نے ظاہری بات ہے کیرالہ کی یہ جو 26% مسلمان پاپولیشن ہے، اور اس کی ڈائمینشن بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کی ڈائمینشن بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے، ان کے مزاج بھی ڈفرینٹ ہیں۔ یہ لارجلی ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے دے آر ویری ایجوکیٹڈ، اور 99% لٹریسی ریٹ ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز اس کو میں سمجھتا ہوں۔ لیکن جو اسلامی جماعتیں ہیں بھارت کے اندر، ان کا ایک اگر فار ایگزامپل، اب مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا کہ کیا جو حماس ہے وہ انڈیا نے اس کو بینڈ کیا کہ نہیں کیا۔ اگر حماس نے انڈیا نے حماس کو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کیا ہوا ہے تو دین کس کیپیسٹی میں خالد مشعل جو ہے ان کو وہ کیا گیا ہے۔ میرا نہیں خیال پاکستان نے حماس کو دہشت گرد جماعت کے طور پہ کیا ہوا ہے، لیکن پاکستان کی جماعت اسلامی نے تو کوئی ایسا نہیں کیا، کوئی یقین نہیں کیا۔ لیکن انڈیا کی جو جماعت اسلامی ہے اگر وہ یہ کر رہی ہے تو اس کے انہوں نے کیا امپلیکیشنز، کیا کانسیکوینسز، کیا سوچے ہوئے ہیں تو جس سے پتہ چلے۔ تو ایک تو ظاہر بات ہے انڈیا کی بڑی آبادی جو ہے، میں آپ کو بات بتاؤں مسلمانوں کے حوالے سے انڈین سرکار ہمیشہ ڈرتی رہتی ہے، مسلمانوں سے ڈرتی رہتی ہے، بیکاز پھر وہ جو گلوبل اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں مودی صاحب کے لیے وہ اچھے نہیں ہوتے۔ گلوبلی جو میڈیا ہوتا ہے، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے یہ ایک اسپرل افیکٹ ہونا ہے، یہ ایک ایک ڈومینو افیکٹ بھی جسے بولتے ہیں آپ، کہ یہ اس کی پاسبلٹی ہے اگر ایک جگہ پہ کچھ ہو رہا ہے مڈل ایسٹ میں تو اس کے انڈیا میں کیا امپلیکیشنز، پاکستان کے اندر کیا امپلیکیشنز۔ اور اس وقت بہت سارے جو تھنکرز ہیں، اسٹریٹجسٹ ہیں، اور جو حکومتیں ہیں پوری دنیا کے اندر، وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ہم دیکھیں کہ بیسیکلی ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا ہو کیا رہا ہے۔ بیسیکلی وہ یہ جو ہے نا وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ سو لیٹ سی اس حوالے سے یہ کیا ہوتا ہے، کیسے چیزیں چلتی ہیں، اور اس میں کیا چیز ہمارے سامنے آتی ہے۔ لیکن فار اے مومنٹ اٹس اے ویری ڈینجرس سچویشن، میں آپ کو بتاؤں یہ جو چیزیں انفولڈ انڈیا کے اندر ہو رہی ہیں یہ کوئی آسان چیزیں نہیں ہیں، میں ان کو بالکل آسان نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں فار ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس، اور اس وقت جو ایک سینٹیمنٹس ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک میس لیول پہ جو ہے وہ آپ کے اوپر وہ ہے قدغنیں لگی ہوئی ہیں۔ کل ایک پاکستان کے سینئر جرنلسٹ نے کہا کہ جس نے بھی وہ پاکستانی جرنلسٹ جو ویسٹرن میڈیا آؤٹ لیٹ سے انگیج ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ پرو فلسطین اسٹیٹمنٹس یا ٹویٹس نہ کریں، اس سے آپ کی نوکریاں بھی جا سکتی ہیں۔ سو یہ ایک سینسرشپ ہے جو کہ پوری دنیا سے آ رہی ہے، لیکن یہ ایک آپ دیکھیں ایک بڑی جنگ ہے، یہ چھوٹی جنگ نہیں ہے۔ یہ جو اسرائیل فلسطین کے درمیان ہو رہا ہے اس کے گلوبل کانسیکوینسز ہیں، گلوبل امپلیکیشنز ہیں، گلوبل ایکٹرز انگیج ہوں گے، اور میں جو انڈیا میں ڈیولپمنٹس ہوں گی یا پاکستان میں آئندہ کچھ عرصے میں ڈیولپمنٹس ہوں گی، میں ان کو اس انداز سے دیکھتا ہوں کہ دے آر گوئنگ ٹو بی ویری، جسے وہ کہتے ہیں نا ولیٹیلیٹی ہو سکتی ہے، اور وہ جو ولیٹیلیٹی ہے اٹ کوڈ بی، اس کے ریپرکشنز بھی ہو سکتے ہیں کافی زیادہ۔ لیٹس سی اس میں انڈین گورنمنٹ اس کو کس کنکلوژن پہ پہنچتی ہے، کیا کرتی ہے۔ پہلے تو ہمیں یاد ہے کہ انڈیا کے سری لنکا میں ایسے چرچ میں دھماکے ہوئے تھے، تو یہ کون لوگ ہیں جو کر رہے ہیں اور یہ کیسے ہو رہا ہے، اور انڈین سرکار کیا اس میں فائنڈنگز اینڈ کنکلوژن نکالتی ہے۔ دیٹ از امپورٹنٹ۔ لیٹس ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ، لیٹس ٹرائی ٹو لرن کہ یہ کیا ٹرینڈس ایمرج ہوتے ہیں
کیا چیزیں وائلنٹ جاتی ہیں، کیا چیزیں پولیٹیکل رہتی ہیں، اور گورنمنٹس کا کیا ہوتا ہے، کرسچن جو پلیس ہے اس کو کیوں ٹارگٹ چنا گیا ہے۔ یہ بھی ایک انہونی ہے۔ لیٹس سی اس حوالے سے بھی چیزوں کو پتہ چلے گا۔ تھینک یو۔